अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 4। सर जी, वो जो 3 लड़के आपने कल रात फ़ोन पर बोला था उनका क्या करना है? इन्हें कल रात से ही हवालात में रखा हुआ है। इंस्पेक्टर साद ने माविया से पूछा। यहाँ लेकर आओ इन तीनों को, माविया ने चेयर पर बैठते हुए कहा। इंस्पेक्टर थोड़ी देर में इन तीनों को लेकर आया। वो तीनों टूटी फूटी हालत में माविया को यूनिफॉर्म में देखकर मजीद सहम गए। और बॉयज, कैसा फील कर रहे हो अब तुम तीनों? माविया ने इन तीनों को देखते हुए कहा। सर सॉरी, हमें पता नहीं था कि आप पुलिस में हैं, वरना कभी भी आपसे बदतमीजी नहीं करते। आप प्लीज हमें माफ करते। इनमें से एक लड़के ने हिम्मत करते हुए माविया से कहा, यानी मेरी इतनी मार का भी कोई फायदा नहीं हुआ तुम लोगों पर? ये जो कल मैंने तुम लोगों का नक्शा बिगाड़ा है ना, ये मुझ पर हाथ उठाने की सजा नहीं है, बल्कि उस लड़की से बदतमीजी करने की एक छोटी सी सजा दी है मैंने तुम तीनों को। सर, वो बिल्कुल हमारी बहन की तरह है, आप प्लीज हमें छोड़ दें। हमारे पेरेंट्स रात से परेशान होंगे और हमें ढूंढ रहे होंगे। प्लीज, हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। दूसरे लड़के ने भी हिम्मत की और माविया से बोला, अब तुम तीनों अपने बाप का नाम और एड्रेस बताओ। सर प्लीज इनको यहाँ नहीं बुलाए, हम वादा करते हैं हम कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। एक लड़का बाकायदा रोते हुए कहने लगा। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना जवाब दो। माविया ने शहादत की उंगली उठाते हुए उन लड़कों से कहा। इंस्पेक्टर साथ इन तीनों से इनके घर के फोन नंबर लो, इनके पेरेंट्स को बुलवाओ ताकि उनको भी अपनी औलाद की करतूतों और कारस्तानियों का पता चले। क्या कर रही है मेरी प्रिंसेस? जैन और हूर हया के रूम में आए। कल कॉलेज जाने की तैयारी, अंदर आइए। वहीं क्यों रुक गए आप दोनों? हया ने किताबें समेटते हुए दोनों को देखकर कहा। हया, तुम्हारे बाबा को और मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, हूर ने बेड पर ही हया के पास बैठते हुए कहा। जैन दूसरी साइड पे हया के पास ही बैठ गया। क्या हो गया है अब दोनों को? चुप क्यों हैं? क्या बात करनी है, बोलिए। हया ने इन दोनों के चेहरों को देखकर कहा। परसों जब बिलाल भाई और फिजा आए थे तो इन्होंने तुम्हें हादी के लिए मांगा था, मगर इन्होंने सबसे पहले तुम्हारी मर्जी को अहमियत दी है। अगर तुम राजी होती हो तभी बात आगे चलेगी। अब बताओ कैसा लगता है तुम्हें हादी? हूर ने नरम लहजे में ही इसे इसकी मर्जी जानना चाहिए। मामा, हया ने हैरत से हूर को देखा। बिलाल मेरे लिए भाइयों की तरह है और इस लिहाज से हादी भी मुझे बहुत अजीज है, मगर इन सबसे बढ़कर मेरे लिए मेरी बेटी की मर्जी और खुशी मायने रखती है। तुम बगैर किसी दबाव के अपनी आमादगी के साथ बताओ, जो भी तुम चाहती हो वही होगा। जैन ने हया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। बाबा, मैं आप दोनों को छोड़कर बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाली। हादी से कह दें अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहीं शिफ्ट हो जाए हमारे घर। हया ने जैन के शोल्डर पर सर रखकर कहा। मेरी बेटी, मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। हादी से ज्यादा परफेक्ट मेरी बेटी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। मुझे यकीन है वो मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा, और माँ बाप तो जीते ही अपनी बेटियों को इनके घर में खुश आबाद देखकर हैं। जैन हया के कंधे के गिर्द अपने बाजू रखकर इससे बातें कर रहा था। इसकी आवाज से खुशी छलकती हुई साफ महसूस हो रही थी। वो हया के फैसले से बहुत खुश था। चलो अब तुम सो जाओ, कॉलेज जाना है तुम्हें, हूर ने हया को देखकर कहा और माथे पर प्यार करके खुद भी चली गई। जैन ने हूर को देखा, वो भी हूर के पीछे हया को गुड नाइट कहकर चला गया। क्या हुआ हूर, तुम ठीक हो? जैन की आवाज पर हूर ने आंखें साफ करते हुए वार्डरोब का दरवाजा बंद किया। मुझे क्या होना है, ठीक हूँ बिल्कुल, हूर ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने साल हो गए हैं हमारी शादी को, तुम्हें आज तक बात बनानी नहीं आई, हमेशा पकड़ी जाती हो। झूठ क्यों बोल रही हो? यहाँ मेरी आंखों की तरफ देखकर कहो, रो क्यों रही थी? जैन ने हूर का चेहरा थामते हुए कहा। वो जैन के सीने पर सर रखकर रोने लगी। हूर, अब तुम इस तरह करके मुझे परेशान कर रही हो, जैन ने इसके गिर्द हाथ बांधते हुए कहा। हया चली जाएगी तो घर कितना सूना हो जाएगा हमारा शाह, हूर ने रोते हुए कहा। यहाँ देखो मेरी तरफ हूर, माँ बाप होने के नाते हम ये सोच कर तो उदास हो सकते हैं, जाहिरी बात है हमारी इकलौती बेटी है जिसे नाजों से पाला है हमने, मगर मैं हया की रजामंदी पर खुश हूँ क्योंकि मैं बिलाल और हादी को जानता हूँ। हया कौन सा हमसे दूर जा रही है, जब हया को देखने का दिल चाहा बिलाल के घर चले जाएंगे। इसके घर का माहौल और हमारे घर के माहौल में कोई फर्क तो नहीं है ना? हया की नेचर आदतों से भी वो लोग वाकिफ हैं। सबसे बढ़कर सब इसको घर में इसको चाहते हैं और खुद भी इस घर में पली बड़ी है।
ایک طرح سے آرام سے ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ سچ پوچھو تو مجھے تمہارے جیسا کوئی دکھ ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر کہیں اور اس کی شادی ہو رہی ہوتی تو میں اس وقت رونے میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوتا۔ ذہن ہور کے آنسو صاف کرتے ہوئے مدھم لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ وہ بہت خوش تھی، اس نے سوچا نہیں تھا ہادی اتنی جلدی بلال انکل اور فضا آنٹی کو بھیج دے گا۔ وہ اس کے لیے کیوں نہ اپنی آمادگی ظاہر کرتی، بچپن سے ہی تو وہ اس کے سامنے تھا، وہ اس کو بچپن سے جانتی تھی، کتنا کیئرنگ تھا، اس کے لیے ہر بات مانتا تھا، ہر ضد پوری کرتا تھا، ساری ایسی عادتیں جو حیا کو پسند ہو، مہذب، ڈیسنٹ، فرما بردار، اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت ہے۔ حیا کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی، مگر جیسے ہی اپنے ہاتھ کی انگلی پر اس کی نظر پڑی تو اس نے لفظ اکیر لیے، اس کو میں ہر دفعہ کیسے فراموش کر دیتی ہوں۔ حیا نے اپنی انگلی سے رنگ اتارنے کی کوشش کی، جو کہ بہت مشکل سے ہی صحیح اتر ہی گئی، مگر انگلی کے گرد اپنے نشان چھوڑ گئی۔ اس نے رنگ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اپنی انگلی سے ہلائی۔ بس تکلیف ہی دینی ہے اس شخص نے، جانے انجانے میں، اس نے دل میں سوچا اور اپنا سر جھٹک دیا۔ 2 دن سے وہ اسے کال کر رہا تھا، مگر وہ اس کا نمبر دیکھ کر مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سی بری گھڑی تھی جب یہ انسان میرے پیچھے پڑ گیا، اور مجھے اسے بالکل بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر کبھی سامنے آیا بھی تو 2 ٹوک بات کروں گی اور اس کی اوقات یاد دلاؤں گی۔ حیا نے دل میں تہیہ کر لیا اور پھر اس کی نظر اپنے روم کی کھڑکی کی طرف گئی۔ حیا نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ روم میں آ جاؤں میں؟ صنم نے ڈور ناک کرنے کے بعد اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ آ جاؤ گڑیا، کیس اسٹڈی کر رہا تھا۔ معاویہ نے فائل بند کرتے ہوئے سائڈ پر رکھی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ صنم نے معاویہ کے پاس کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا۔ ساری ڈشز موم نے میری پسند کی بنوائی ہیں آج۔ معاویہ لیٹ گھر آیا تھا، سب رات کا ڈنر کر کے فارغ ہو گئے تھے۔ نائمہ بھی اس کا انتظار کر کے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ جی، ساری ڈشز آپ کی اور ڈیڈ کی پسند کی تھی، مگر وہ کوک سے نہیں بنوائی بلکہ ماما نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ آپ کی اور ڈیڈ کی چوائس بھی تو ایک جیسی ہے، بس عادت یا مزاج مختلف ہیں۔ باقی تو جو ڈیڈ کو پسند ہوتا ہے آپ کو بھی وہی پسند آتا ہے، اور اس بات سے چاہ کر بھی معاویہ انکار نہیں کر سکا۔ اگر تمہارا اشارہ نینا کی طرف ہے تو مجھے معاف کر دو، ایسی چوائس تو میری کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ معاویہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا برائی ہے اس بچی میں، مجھے بتاؤ۔ نعیمہ جو کہ کمرے میں آتے ہوئے معاویہ کی بات سن چکی تھی، اس لیے اس نے معاویہ سے پوچھا۔ ماما پلیز اب آپ شروع نہ ہو جائیے گا، معاویہ نے اکتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بھائی، موم نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہی آپ کے اور ڈیڈ کے لیے، اس لیے تھا تاکہ ڈیڈ کی ناراضگی دور کر سکیں اور آپ کو اپنی بات کے لیے منوا سکیں، صنم نے مسکراتے ہوئے معاویہ سے کہا۔ صنم، بالکل چپ کر جاؤ تم۔ ہاں معاویہ، اب یہ بتاؤ مجھے کیا برائی ہے نینا میں؟ صنم کو گھورتے ہوئے نعیمہ نے معاویہ سے پوچھا۔ موم، صحیح بات تو یہ ہے کہ مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، انفیکٹ میں نے تو آج تک اسے دیکھا تک نہیں ہے، تو برائی کیا نظر آنی ہے؟ معاویہ نے سیریس انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم نے نینا کو نہیں دیکھا؟ کیا بات کر رہے ہو معاویہ تم؟ نعیمہ نے حیرت سے کہا۔ افضال برنی سے ان کے اچھے فیملی ٹرمز تھے۔ مام، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اس کو میں نے تو کیا آج تک اس کے اپنے ماں باپ نے نہیں دیکھا ہوگا؟ منو میک اپ کے نیچے تو 24 گھنٹے تو اس کا چہرہ دبا رہتا ہے۔ معاویہ نے بات کو مذاق کا رنگ دیا، جس پر صنم ہنسنے لگی۔ ہنسی نائمہ کو بھی آئی، مگر ہنسی روک کر صنم کو دوبارہ گھورا۔ بری بات ہے معاویہ، اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، ہر کسی کا الگ شوق ہوتا ہے اور اچھے لگنے کی خواہش کسے نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو بیس بنایا جائے انکار کرنے کے لیے۔ نعیمہ نے معاویہ کو سمجھانا چاہا۔ مام، مجھے اپنی لائف میں لائف پارٹنر چاہیے، پیسٹری نہیں، اور ویسے بھی نینا کا آرٹیفیشل ہو کر منہ ٹیڑھے کر کر کے بات کرنا بہت اریٹیٹ کرتا ہے مجھے قسم سے، اور ویسے بھی مجھے ان چیزوں کو بیس بنا کر انکار کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ میرے پاس سالڈ ریزن موجود ہے اور وہ ہے حیا۔ مام، مجھے انسان وہی پسند ہے جو اندر سے جیسا ہو باہر سے بھی ویسا ہی ہو۔ چہرے پر ماسک لگا کر رکھنے والے لوگ مجھے بالکل بھی نہیں پسند، معاویہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، تو اب اپنے سالڈ ریزن کے بارے میں ماں اور بہن کو بتاؤ، کیسی ہے وہ دکھنے میں؟ نائمہ کو اب حیا کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوا۔ معاویہ کی آنکھوں کے سامنے حیا کا پٹر پٹر بولتا ہوا سراپا لہرایا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہے تو وہ بھی فل
चमक छल्लो टाइप की कोई चीज मगर आपको पसंद आएगी। माविया की बात पर एक बार फिर सनम और नाइमा दोनों हंस दी। नाइमा ने हल्की सी चपेट माविया के गाल पर लगाई। बदतमीज। आई एम श्योर भाई आपकी पसंद मॉम और मुझे ही नहीं बल्कि डैड को भी जरूर पसंद आएगी। सनम की बात सुनकर माविया मुस्कुराने लगा। इसकी आंखों में चाहत के रंग और चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर नाइमा ने दिल ही दिल में इसको हमेशा खुश रहने की दुआ दी। नसीमा कितनी देर कर दी आज तुमने आने में, जल्दी जल्दी काम समेटो, अब मेरा हाथ बटाओ। हूर ने फैले हुए किचन पर नजर डालकर नसीमा से कहा। खैरियत है बाजी, कोई हाथ मेहमान आ रहे हैं या दावत शावत हो रही है? नसीमा ने 4-5 किस्म की डिशेस की तैयारी देखकर हूर से पूछा। हाँ, बिलाल भाई और उनकी फैमिली को इनवाइट किया है रात के खाने पर शाह ने, इन्हीं के लिए एहतमाम किया है। वो मेहमान तो नहीं है, अपने ही हैं, मगर अब तो और भी ज्यादा खास हो गए हैं हमारे लिए। हूर ने मुस्कुराते हुए कहा। आज तो आप बड़ी खुश भी दिखाई दे रही हैं बाजी। नसीमा ने जल्दी जल्दी फैले हुए किचन को समेटते हुए हूर को देखकर कहा। हाँ, खुशी ही की बात है, बिलाल भाई ने अपने बेटे के लिए हमारी ख्याल का हाथ मांगा है। हूर मुस्कुराते हुए नसीमा से अपनी खुशी शेयर करने लगी। अरे वाह जी, वो अपने हादी साहब के लिए, वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो बाजी। यानी अब जल्दी से हया बीबी की शादी होनी है? नसीमा ने खुशी का इजहार करते हुए हूर से सवाल किया। अरे नहीं, शादी अभी कहाँ, अभी तो हया की स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई हैं। अभी तो इन लोगों ने हमारे सामने बात रखी है और हमने इन्हें हाँ में जवाब दिया है और हमारे साहब ने आज खाने पर इनकी फैमिली को इनवाइट किया है। हूर स्वीडिश का बाउल फ्रिज में रखते हुए बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है बाजी, अब सारा काम मैं समेट लूंगी, आप आराम करें, पता नहीं कब से लगी हुई हैं। नसीमा ने हूर के थके हुए चेहरे को देखकर कहा। वो वाकई खुशी में सुबह से ही किचन में खाना बनाने लग गई थी और अब वाकई थक गई थी, इसलिए अपने रूम में आराम करने चली गई। सर जी कल रात को ही आजिम को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आए थे। थोड़ी देर में इससे सारी इंफॉर्मेशन उगलवा कर आपको देता हूँ। माविया के आते ही इंस्पेक्टर साद ने आजिम के बारे में बताया। इस बात का अंदाजा इन लोगों को खुद भी नहीं था कि वो कितने अंदर का आदमी है और गायब हुई लड़कियों के बारे में क्या क्या जानता है, मगर फिर भी इसका ताल्लुक उसी गिरोह से था और बाबर ने अपने बयान में इसका नाम लिया था। तुम रहने दो, इससे कैसे इंफॉर्मेशन निकलवानी है ये मेरा काम है, तुम जाओ। माविया ने चेयर से उठते हुए कहा। ओके सर जी। इंस्पेक्टर साद सलूट मारकर वहां से चला गया। हाँ भाई आजिम, कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें यहाँ आने में? माविया ने आजिम से ऐसे पूछा जैसे घर आए हुए मेहमान से पूछा जाता है। एएसपी साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। आजिम ने एएसपी के बारे में जो कुछ सुना था, इसे सुनकर इसको खौफ आ रहा था, इसलिए माथे पर से आया हुआ पसीना साफ करते हुए बोला। आजिम, तुम मुझे जानते नहीं हो, जब तुम मुझे जान जाओगे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। आखिरी दफा मुंह से पूछ रहा हूँ किस गिरोह के लिए काम करते हो और इसके पीछे किसका हाथ है, किसके कहने पर ये लड़कियां उठाई जाती हैं? माविया ने आजिम से नरमी लिए हुए अंदाज में पूछा। एएसपी साहब, मैं वाकई कुछ नहीं जानता, मुझ पर रहम करें। आजिम ने हाथ जोड़ते हुए माविया से कहा। तुम पर अभी तक मैंने रहम ही खाया हुआ था आजिम, मगर लगता है अब तुमको खुद पर रहम नहीं आ रहा। अब इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साद। माविया सामने रखी हुई चेयर पर बैठ गया और इंस्पेक्टर साद को आवाज दी। जी सर जी। एकदम से इंस्पेक्टर साद हवालात में नमूदार हुआ। आजिम के लिए कुछ खास किस्म की तवाज़िया होनी चाहिए, जल्दी से इंतजाम करो। टांग पर टांग रखते हुए वो इंस्पेक्टर साद से बोला। सर जी, बस अभी 5 मिनट में वापस आया। इंस्पेक्टर साद हवालात से बाहर चला गया। आजिम अपने सामने बैठे हुए इस एएसपी को देख रहा था जो बहुत संजीदगी से आजिम को ही देख रहा था। इसके इस तरह देखने से आजिम बार बार अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ कर रहा था। थोड़ी देर में 2 पुलिस वाले एक बर्तन में उबलता हुआ पानी लेकर आए जिसमें से भाप निकल रही थी। आजिम जो पहले ही डरा हुआ था अब खौफ से कांपने लगा। मुझे माफ कर दें एसपी साहब, मैं वाकई कुछ नहीं जानता। आजिम रोकर कहने लगा। इसके जूते उतारो और इसके दोनों पांव पानी में डाल दो। माविया ने वहीं बैठे बैठे पुलिस वालों को हुक्म दिया। पुलिस वाले ने इसके पांव के पास बर्तन रखा, एक ने मजबूती से इसको थामा और दूसरे ने इसके पांव इस उबलते हुए पानी में डाल दिए। आजिम की दर्दनाक चीखों से पूरे हवालात की दीवारें लर्ज उठी। माविया के दोबारा इशारा करने पर इसके पांव बाहर निकाल लिए गए। आजिम के पांव की खाल पूरी तरह झुलस चुकी थी।
کیا ہوا عازم؟ مزہ نہیں آیا نا؟ مجھے تو بالکل بھی نہیں آیا۔ معاویہ اٹھتا ہوا عازم کے پاس آیا اور اپنا جوتا اس کے جھلسے ہوئے پاؤں پر رکھ کر اس کا پاؤں دبایا تو ایک بار پھر عازم کی دردناک چیخیں مارنے لگا۔ اس کے پاؤں سے اب جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ اب بتاؤ عازم، کیا جانتے ہو؟ معاویہ نے ایک بار پھر عازم سے پوچھا۔ وہ آدھا مرا سا ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگا مگر چپ رہا۔ گڈ، اچھا سٹیمنا ہے، معاویہ نے عازم کے شولڈر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ اس کا منہ پانی میں ڈال دو، معاویہ نے نارمل انداز میں پولیس سے کہا۔ میں اپنے بچوں کے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے جو بھی سچ معلوم ہے بتاؤں گا، مگر اس کے پیچھے کون ہے یہ مجھے نہیں معلوم، عازم نے سسکتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر سعد، اس کو جو معلوم ہے اس کا بیان نوٹ کرو، یہ کہہ کر معاویہ حوالات سے باہر آ گیا۔ واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھا ہی تھا تو اس کا موبائل بلنک کرنے لگا۔ فون نمبر دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی اور پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ یا گیٹ کے کالج سے باہر جانے کے لیے نکلی۔ ٹائم کے مطابق ڈرائیور اسے لینے آنے ہی والا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ صبح ہی حور نے اسے بتایا تھا کہ رات کو کھانے پر بلال انکل پوری فیملی کے ساتھ آنے والے ہیں۔ ویسے تو ویکنڈ میں ایسا ہوتا تھا، کبھی وہ لوگ ڈنر کرتے تھے تو کبھی ان کی فیملی، مگر آج بلال انکل کا آنا اور دونوں کی بانسبت کچھ اسپیشل تھا۔ یہ سوچ کر وہ مسکرانے لگی جب اچانک سے ایک گاڑی اس کے ایک دم قریب آ کر رکی۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی، ورنہ گاڑی کے ٹائر اس کے پاؤں پر سے ہی چڑھ جاتے۔ فوراً گاڑی میں بیٹھو، معاویہ نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ میرے پاؤں توڑنے ہیں تمہیں؟ یا کو اس کی حرکت پر غصہ آیا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو واقعی تم اپنی ٹانگوں سے محروم ہو جاؤ گی۔ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، معاویہ نے روب جمانے والے انداز میں کہا۔ تمہارا واقعی دماغ کھسک گیا ہے۔ یا اس کے روب میں آئے بغیر پلٹ کر واپس کالج کے اندر جانے لگی۔ معاویہ نے لب بھینچ کر اس کی ہٹ دہمی دیکھی اور ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، تیز قدم بڑھاتا ہوا اس کی طرف آیا اور اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف موڑا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تیز لہجے میں بولتا ہوا وہ حیا کا بازو کھینچ کر گاڑی تک لایا۔ یونیفارم میں ہونے کی وجہ سے کسی نے آنکھیں پھڑ کر پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ لڑکی کو اس طرح کہاں لے کر جا رہے ہو۔ ہاتھ چھوڑو میرا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کہیں نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، تم 2 ٹکے کے پولیس والے۔ حیا مسلسل بولے جا رہی تھی مگر وہ ایسا ہو گیا جیسے اسے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ حیا کو گاڑی میں بٹھا کر وہ خود گھوم کر آیا، گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ حیا نے غصے میں معاویہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر نہیں کرو، نکاح کے لیے نہیں لے کر جا رہا، پولیس والا ہوں، چوروں کی طرح چھپ کر نکاح نہیں کروں گا، ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے لے کر جاؤں گا۔ معاویہ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر حیا کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ہاں ہاں، تم پورے پاگل ہو اور بہت خوش فہم بھی۔ حیا نے استہزائیہ ہنسی ہنستے ہوئے معاویہ سے کہا۔ خوش فہم کون ہے یہ بھی بہت جلد پتہ چل جائے گا بیبی۔ کال کیوں ریسیو نہیں کر رہی تھی میری؟ معاویہ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے حیا سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر اچانک حیا کو یاد آیا اس نے معاویہ کی رنگ کل رات ہی اپنی انگلی سے اتاری ہے۔ اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ دوپٹے کی آڑ میں چھپایا اور اس کی حرکت معاویہ کی تیز نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکی۔ میری مرضی، حیا نہ ہٹ دہمی سے بولا۔ ٹھیک ہے، اب جب میں اپنی مرضی کروں گا تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، معاویہ نے کہتے ہوئے ایک دم سے گاڑی موڑی، جس سے حیا کے سنبھلنے کی کوشش میں بھی اس کا سر معاویہ کے شولڈر پر لگا۔ حیا اس کو گھور کر رہ گئی۔ اترو کار سے، معاویہ نے کار سے اتر کر حیا کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ کہاں لے کر آئے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ حیا اس کے سامنے بالکل اپنا ڈر شو کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر اب اس طرح اکیلے اس کے ساتھ آنے پر وہ ڈر گئی تھی۔ اپنے ڈر کو چھپاتے ہوئے وہ معاویہ سے پوچھنے لگی۔ تمہیں میں جو بھی بات کہتا ہوں وہ تمہاری کھوپڑی میں کیوں نہیں سماتی؟ تمہیں میں کار سے اترنے کے لیے کہہ رہا ہوں، معاویہ نے سنجیدگی سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، میں خود چل سکتی ہوں، حیا نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے معاویہ سے کہا۔ معاویہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہاتھ کے اشارے سے اپنے آگے چلنے کے لیے کہا۔ وہ کوئی چھوٹا سا فلیٹ تھا جس میں آنے کے بعد حیا کو گھبراہٹ ہوئی۔ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ حیا نے اپنے اندر کے ڈر کو دبا کر معاویہ سے پوچھا۔ ڈرو نہیں، رومانس کرنے نہیں لایا ہوں، دروازہ بند کرتا ہوا معاویہ اس کے قریب آ کر بولا۔ انگوٹھی کیوں اتاری تم نے؟ حیا کا ہاتھ تھام کر وہ بالکل سنجیدگی سے حیا کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں تھی، حیا نے اپنا ہاتھ اسے چھڑواتے ہوئے کہا۔ پسند تو تمہیں یہ 2 ٹکے کا پولیس والا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی تو رہنا ہے نا زندگی بھر۔
حیا کے چہرے پر آئی ہوئی لٹ کو وہ پیچھے کرنے لگا تو حیا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہاتھ جھٹکنے کی دیر تھی، معاویہ نے حیا کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اسے خود سے قریب کیا۔ چھوڑو میرے بال، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ حیا نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنے بال چھڑواتے ہوئے بولا۔ بہادر، نڈر، ضدی اور تمہارا دیوانہ۔ آخری جملہ بولتے ہوئے معاویہ کے لب ہلکے سے مسکرائے۔ مگر میری نظر میں تم ایک بدتمیز، ڈھیٹ اور جنگلی انسان سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو۔ حیا کہاں چپ رہنے والی تھی، جبکہ تم نے میری بدتمیزی، ڈھیٹ پن اور جنگلی پن ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ بہت لکی ہو تم، جو میں تمہاری بدتمیزی کے مظاہرے اور تمہاری اس لمبی زبان کو بہت آرام سے برداشت کرتا ہوں، لیکن جس دن میں اپنی پر آ گیا تو اس دن تمہارے آنسو بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ یاد رکھنا۔ معاویہ نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتے ہوئے کہا۔ حیا ابھی بھی غصے میں اس کو گھوڑے جا رہی تھی۔ چلو یہ تو ہو گئی ادھر ادھر کی باتیں، اب کام کی بات سنو۔ وہ حیا کے بال پیچھے کرتے ہوئے آرام سے بول رہا تھا۔ یہ جو بھی آج کل تمہارے گھر میں ڈرامہ چل رہا ہے نا، اسے جلدی سے ختم کرو۔ بہت جلد میرے موم ڈیڈ تمہارے گھر آئیں گے میرا پرپوزل لے کر۔ تم بیبی آج ہی تم سب کے سامنے اس رشتے سے انکار کرو گی۔ وہ بالکل عام سے انداز میں حیا کو اپنی بات سمجھا رہا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی کیونکہ میں ہادی کو پسند۔ حیا کی بات مکمل ہونے سے پہلے معاویہ نے اس کا منہ پکڑا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا نا، تمہاری پسند پوچھی ہے۔ جیسا میں کہہ رہا ہوں تم ویسا کرو گی، نہیں تو پھر جو میں کروں گا وہ تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میری بات پر عمل کرو۔ معاویہ نے سنجیدگی سے حیا کو اپنی بات پاور کروائی۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ حیا نے اپنا چہرے سے اس کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو معاویہ نے اسے بازو سے پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ نو بیبی، میری وارننگ کو دھمکی بالکل نہیں سمجھنا۔ معاویہ دھمکی نہیں دیتا، بلکہ اسے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ ویسے بھی تم نے کہاوت سنی ہوگی، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ تو جانم آج سب کے سامنے جا کر تم اس رشتے کے لیے منع کرو گی، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر میں وہ کروں گا جو تم نے سوچا تک نہیں ہوگا۔ معاویہ اس کے گال پر تھپ تھپاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ چلو اب تمہیں گھر ڈراپ کر دوں۔ معاویہ نے ایک نظر اس پر ڈال کر باہر کا دروازہ کھولا۔ حیا اس کے پیچھے چلتی، گاڑی میں دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ معاویہ نے گاڑی حیا کے گھر کے قریب روکی۔ حیا گاڑی سے اترنے لگی تو معاویہ نے اس کا ہاتھ تھام کر سنجیدگی سے کہا، آج یہ قصہ ختم ہو جانا چاہیے۔ حیا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور کار سے باہر نکل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنا سامان کیوں لے کر آئے تم؟ حور نے فضا سے گلے ملتے ہوئے مٹھائی کے ٹوکرے اور گفٹ پیک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسا کچھ خاص نہیں ہے۔ حیا کے لیے کچھ چیزیں لی تھی، کہاں ہے وہ؟ نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ فضا نے حور سے پوچھا۔ اپنے روم میں ہے، بلاتی ہوں اسے، تم بیٹھو۔ حور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تم نے؟ بلال نے زین کو دیکھ کر کہا۔ ارے نہیں، موسمی بخار ہے، معمولی سا، ٹھیک ہو جائے گا۔ زین نے بلال کو جواب دیا۔ آج صبح ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ہلکا سا بخار محسوس کر رہا تھا۔ حیا کیا ہوا، ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی؟ حور نے روم میں آتے ہی حیا کو دیکھ کر کہا۔ وہ کسی سوچ میں گم تھی، ایک دم چونکی۔ جی بس میں ریڈی ہوں، حیا نے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے حور سے کہا۔ نیوی بلو کلر کے فراک میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس طرح کی ڈریسنگ کم کرتی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، سب لوگ آ گئے ہیں، فضا پوچھ رہی ہے تمہارا، چلو سب انتظار کر رہے ہیں۔ حور نے اس کو پیار کرتے ہوئے بولا۔ حیا حور کے ساتھ ڈائننگ روم میں پہنچی، سب کو سلام کیا تو بلال اور فضا نے اس کو اپنے بیچ میں بٹھا لیا۔ ہادی کی نظریں بار بار حیا پر اٹھ رہی تھیں، مگر حیا دماغی طور پر جیسے وہاں موجود نہیں تھی۔ آج تم سب کے سامنے جا کر اس رشتے کے لیے منع کرو گی؟ اسے معاویہ کے کہے ہوئے جملے بار بار یاد آ رہے تھے۔ نہیں، وہ بکواس کر رہا تھا، مجھے ڈرا رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی جب فضا نے اس کو آگے ہاتھ بڑھانے کو کہا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بلال اٹھا اور اس کی جگہ پر ہادی بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے زین اور حور کا چہرہ دیکھا جو اسی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ پھر حیا کی نظر ہادی کے اوپر پڑی، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں بھرپور چاہت کے رنگ سجائے اس نے سارے ڈر اور خوف کو ایک طرف رکھ کر مسکرا کر ہادی کی طرف ہاتھ بڑھایا، جس میں ہادی نے اس کو رنگ پہنائی۔ سب نے ان دونوں کو پیار کیا، منہ میٹھا کرایا، مبارکباد دی اور پھر کھانے کا دور چل پڑا۔ وہ اپنے روم میں آ گئی۔ ایسے کب تک چلے گا؟ مجھے پاپا کو سب بتا دینا چاہیے، وہ سمجھیں گے میری بات کو اور خود سنبھال لیں گے۔ اس گھٹیا انسان کی وجہ سے میں اپنی خوشی بھی انجوائے نہیں کر سکی۔ بس اب مجھے سب کے جانے کے بعد بابا سے بات کرنی ہے۔
حیا نے اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچا ہادی اس کے روم میں آیا، کیا ہو رہا ہے، روم میں کیوں آ گئی؟ وہ اس کے سامنے آ کر بولا، بس ویسے ہی، حیا نے غائب دماغی میں کہا۔ ویسے ہی کیسے ہی؟ تم شرما ورما تو نہیں رہی؟ ہاں ہاں ہاں، سیریسلی حیا تم شرما رہی ہو؟ ہادی ہنستا ہوا حیا سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا لگ رہا ہے میں اور تم سے شرماؤں گی؟ حیا اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر بولی، یعنی تمہیں شرماتا ہوا دیکھنے کی میری حسرت ہی رہ جائے گی۔ ہادی نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہادی کے ہاتھ پکڑنے پر ہی اس نے جنپتے ہوئے کہا، بہت پیاری لگ رہی ہو آج۔ حیا کی بات اگنور کر کے ہادی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اچھا تو میں تمہیں پیاری بھی لگتی ہوں؟ اس نے کبھی بھی پہلے اس طرح حیا کی تعریف نہیں کی تھی۔ حیا نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، جبھی تو تمہیں آنٹی اور انکل سے مانگ لیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ ہادی دھیرے سے مسکرایا، ہادی میں تم سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اسے معاویہ کے بارے میں ہادی سے بات کرنے کا سوچا، ابھی وہ بھی اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہا تھا تو اسے بھی معلوم ہونا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہو اور میں تم سے ڈھیر ساری باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پہلے کبھی نہیں کی، ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں۔ ہادی نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا، ہادی میں سیریس ہوں۔ حیا نے اس کو شوق ہوتا دیکھ کر کہا، وہ بھی تم آج ہوئی ہو اور میں تو پتہ نہیں کب سے سیریس تھا۔ ہادی نے کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، یعنی تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہے میری بات سننے کا؟ حیا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، میرا ارادہ ساری زندگی ہی تمہاری باتیں سننے کا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے میری ماما میرے بابا کو باتیں سناتی ہیں۔ ہادی نے دوبارہ بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، مجھے بابا سے ہی بات کرنی پڑے گی۔ حیا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، اچھا اب ناراض مت ہو جانا، بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ ہادی نے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے پوچھا۔ ہادی تمہیں یاد ہے وہ جو اس دن کار پارکنگ میں ہمیں ملا تھا معاویہ؟ حیا نے اس کو یاد دلانا چاہا، کون؟ وہی جس نے اس دن ان لڑکوں کو بھی مارا تھا، مگر تم اس کا نام کیسے جانتی ہو؟ ہادی نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل ہادی، حیا نے ابھی بات کا آغاز کیا تھا، حیا بی بی صاحب بلا رہے ہیں آپ دونوں کو۔ نسیمہ نے اچانک روم میں آ کر حیا سے کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ اوکے، شاید ماما بابا جانے کے لیے بلا رہے ہوں گے، میں رات میں تمہیں کال کرتا ہوں، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہادی نے کاؤچ سے اٹھتے ہوئے کہا تو حیا کا دل بجھ سا گیا۔ سب سے مل کر وہ روم میں آئی اور اپنا ڈریس چینج کیا، زین سے بات کرنے کا ارادہ کرتی ہوئی زین اور حور کے بیڈ روم میں گئی۔ آرام سے، ابھی سوئے ہیں تمہارے بابا، حور نے آہستہ آواز میں اس کو بولا۔ اتنی جلدی سو گئے؟ مجھے تو ان سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ حیا نے بے دلی سے زین پر نظر ڈالی اور حور سے بولا، حیا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاہ کی میڈیسن دے کر سلایا ہے، ابھی تم بھی جاؤ اور ریسٹ کرو، کل کر لینا جو بھی بات کرنی ہے۔ حور بھی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ حیا سست قدموں سے اپنے بیڈ روم میں واپس آ گئی اور ڈور بند کیا۔ حیا بی بی، نسیمہ کی آواز آئی، تم گھر نہیں گئی ابھی تک؟ حیا نے دروازہ کھولا، سامنے نسیمہ دودھ کا گلاس لے کر کھڑی تھی۔ باجی تھکی ہوئی تھیں، میں نے سوچا سارا پھیلاوا سمیٹ کر جاؤں، بس جانے ہی لگی تھی۔ یہ دودھ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، کھانا بھی آپ نے تھوڑا سا کھایا تھا۔ نسیمہ نے اس کو دودھ کا گلاس تھماتے ہوئے کہا، چلو یہ اچھا کیا تم نے، میں پی لیتی ہوں، اب تم جاؤ۔ حیا نے گلاس تھامتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ دودھ پی کر وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کی نظر کھڑکی پر پڑی تو یاد آیا آج اس نے کھڑکی بند نہیں کی تھی۔ وہ کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھنا چاہتی تھی مگر اس کی آنکھوں میں نیند کا غلبہ چھانے لگا اور وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب وہ اس کے روم میں کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور کھڑکی بند کر کے پردے برابر کیے۔ اس کے بعد اس نے روم کا دروازہ لاک کیا، سر پر سے ہوڈ اتارا تو وہ سامنے بیڈ پر دنیا جہاں سے غافل نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ حیا کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی نظر بیڈ کے سائڈ پر دودھ کے خالی گلاس پر گئی۔ گڈ جاب نسیمہ، اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے معاویہ نے کہا اور حیا کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ حیا نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا، معاویہ نے اسے تھام کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی نظریں ہاتھ کی انگلی میں موجود رنگ پر پڑی تو معاویہ کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ بہت ضدی اور نادان ہو تم، میرے لاکھ سمجھانے پر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ تم صرف معاویہ کی ہو۔ معاویہ اس کے ہاتھ سے اپنا گال سے ہلاتا ہوا بولا، پھر اس نے رنگ اس کی انگلی سے اتار دی اور دور اچھالی جو کہ روم کے ڈسٹ بین کے پاس جا کر گری۔ اب وہ حیا پر جھک کر اس کے چہرے کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ جذبات کا طوفان تھا جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ معاویہ نے ہلکی سی پھونک حیا کے ماتھے پر ماری جس سے ماتھے پر آئے ہوئے بال سائڈ پر ہوئے۔ معاویہ کی آنکھیں حیا کے چہرے کا طواف کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں کے راستے سے اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر اپنی انگلیوں سے حیا کی بند آنکھوں کو چھوا۔
اب اس کی انگلیاں حیا کے رخسار کو نرمی سے سہلا رہی تھی، مگر دل تھا کہ بے ایمانی کرنے پر اکسا رہا تھا۔ صحیح وقت پر اسے موقع سے فائدہ اٹھانا اچھی طرح آتا تھا۔ اس وقت موقع تھا، مگر افسوس وقت صحیح نہیں تھا۔ اس نے اپنے سر چڑھتے جذبات کو مشکل سے قابو میں کیا، جو کہ اس کے لیے کٹھن مرحلہ ثابت ہوا۔ ویسے بھی وہ اس کی تھی اور اسی کے پاس ہمیشہ کے لیے اسے آنا تھا۔ معاویہ نے اپنے دل کو سمجھایا، وہ جس کام کے لیے آیا تھا بس اسے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا تھا اور وہاں سے چلے جانا تھا۔ یہ سوچ کر معاویہ نے بہت نرمی سے حیا کی کمر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ جتنی سختی سے وہ مجرموں کے ساتھ پیش آتا تھا، اتنی ہی نرمی وہ اس کے ساتھ برت رہا تھا جس نے سب سے بڑا جرم کیا تھا، اس کا دل چرانے کا۔ حیا کے ڈھلکے ہوئے سر کو اپنے شولڈر پر رکھا اور چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کیے۔ ایک دم سے حیا کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اسکرین پر موجود نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ حیا کو واپس اپنی جگہ پر آرام سے لٹا کر اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں بولو ہادی، فون کیوں کیا ہے اس ٹائم؟ کال ریسیو کر کے معاویہ نے ایسے کہا جیسے وہ کافی بزی ہو۔ کون بات کر رہا ہے؟ پہلے تو ہادی نے اسکرین کو غور سے دیکھا۔ اس نے حیا کا ہی نمبر ملایا ہے یا پھر کسی اور کا؟ میں معاویہ بات کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں حیا نے تمہیں میرے بارے میں کچھ بتایا بھی ہے کہ نہیں؟ خیر یہ بتاؤ تم نے فون کس لیے کیا؟ معاویہ اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے کوئی پرانا دوست ہو۔ حیا کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ ہادی کو سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے پوچھا۔ حیا کا فون ہی نہیں، حیا بھی یہیں موجود ہے۔ معاویہ نے ہادی کو جواب دیا۔ حیا سے بات کرواؤ میری۔ ہادی کو کچھ صورتحال سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ اتنی رات کو حیا معاویہ کے پاس کیا کر رہی تھی؟ اس لیے اس نے حیا کا پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے فون کرتے تو اس سے بات ہو سکتی تھی، لیکن وہ ابھی سوئی ہے۔ اب مجھے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لگ رہا۔ معاویہ نے سوئی ہوئی حیا کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ حیا کہاں ہے اس وقت؟ ہادی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا پوچھے۔ آف کورس اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں۔ معاویہ نے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا۔ اور تم؟ میرا مطلب ہے تم کہاں پر ہو؟ جو وہ سمجھ رہا تھا وہ کیسے زبان پر لا سکتا تھا؟ فنی کویسچن۔ ابھی میں نے تمہیں بتایا تو ہے حیا اپنے گھر پر ہے، یعنی میرے برابر میں سو رہی ہے، اور میں اس کے موبائل سے تم سے بات کر رہا ہوں، تو میں کہاں ہو سکتا ہوں؟ معاویہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو تم حیا کے بیڈ روم میں کیا کر رہے ہو؟ ہادی نے غصے میں معاویہ سے کہا۔ یہ تو کافی پرسنل سوال ہے۔ میں اپنی پرسنل باتیں اور چیزیں کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ حیا نے تم سے شاید بات نہیں کی ہو، یا وہ تمہیں کھل کر نہیں کہنا چاہ رہی ہو، مگر یہ جو بھی آج ڈرامہ ہوا ہے اس کو ختم کر دو۔ یقین جانو اس میں ہی ہم تینوں کے لیے بہتری ہے۔ معاویہ نے ہادی کو مخلصانہ مشورہ دیا۔ ہادی نے بغیر کوئی جواب دیے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ناراض نہیں ہونا جانم، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، بعد میں جو ہوگا وہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ معاویہ نے برابر میں لیٹی ہوئی حیا کے گال پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا اور بچا ہوا سگریٹ کا ٹکڑا وہیں پھینکا اور جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ کام کرنے لگا۔ صبح جیسے حیا کی آنکھ کھلی، سامنے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اف اتنی دیر کیسے سو گئی میں؟ کالج کا ٹائم ہی نکل گیا۔ آج تو اس نے سونی اور فری کو بھی ہادی اور اپنی انگیجمنٹ کے متعلق بتانا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی۔ اپنی انگلی پر نظر پڑی تو وہاں پر رنگ موجود نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ رات کو تو انگلی میں ہی تھی۔ وہ ابھی خود سے مخاطب ہوئی تھی کہ اس کے روم کا دروازہ زور سے کھلا اور ہادی اندر داخل ہوا۔ کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ ہادی نے حیا کو دونوں بازو سے تھام کر غصے میں پوچھا۔ بکھرا ہوا حلیہ، سرخ آنکھیں رات بھر جاگنے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا کر دیا میں نے؟ حیا کو ہادی اتنا سنجیدہ کبھی نہیں لگا، نہ اسے اس کی بات سمجھ آئی۔ ہادی کی نظریں ڈسٹ بین کے پاس پڑی ہوئی رنگ پر گئیں۔ اس نے لب بھینچ کر وہ رنگ اٹھائی۔ جب تمہیں یہ رشتہ قبول نہیں تھا تو کیوں مذاق بنایا تم نے میرے جذبوں کا، میرے ماں باپ کا، اور کیوں یہ کل ڈرامہ رچایا؟ تم اس رنگ کو لے کر مجھ سے ناراض ہو رہے ہو؟ یہ تو کل رات کو گر گئی تھی، لاؤ مجھے دو، میں پہن لیتی ہوں۔ حیا نے اس کے ہاتھ سے رنگ لینی چاہی۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ یہ رنگ واپس تمہیں پہنائی جائے۔ ہادی نے حیا کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے اس طرح بات کر کے میرا دل دکھا رہے ہو ہادی۔ جو بات بری لگی ہے وہ بولو، مگر اس طرح کی باتیں نہیں کرو مجھ سے۔ اب حیا رو دینے والی ہوئی۔ تو پھر بتاؤ کل رات کو کون تھا بیڈ روم میں تمہارے ساتھ؟ ہادی نے حیا پر نظریں گھارتے ہوئے پوچھا۔ ہادی تمیز سے بات کرو، یہ کیا بکواس ہے؟ حیا اس کی بات سن کر تڑپ اٹھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہادی اس کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے۔ میری باتیں بکواس لگ رہی ہیں تمہیں؟ اور جو بکواس کل رات کو تمہارے عاشق نے میرے ساتھ کی وہ کیا؟
حیا کو وہ ہادی نہیں لگ رہا تھا جسے وہ جانتی تھی۔ تم میرے اوپر الزام لگا رہے ہو ہادی؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں الزام لگا رہا ہوں تم پر؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ ہادی نے بیڈ کے پاس پڑا ہوا سگریٹ کا ٹکڑا اٹھایا اور حیا کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس سے پہلے وہ غصے میں حیا کو دوسرا تھپڑ مارتا، ہادی! زین کی دھار سے ہادی کا ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا۔ حیا نے بھی مڑ کر دیکھا۔ زین غصے میں اس کے بیڈ روم میں آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اتنے سالوں بعد زین آج پہلے کی طرح غصے میں آیا تھا۔ اس نے ہادی کا گریبان پکڑ کر چیختے ہوئے ہادی سے کہا، آپ کی بیٹی اسی سلوک کی مستحق ہے۔ ہادی حقارت بڑی نظر حیا پر ڈال کر بولا، جس سے زین کے غصے کو مزید ہوا ملی۔ تمہارا لحاظ میں نے صرف بلال کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ تم کس سلوک کے مستحق ہو۔ تم اس لائق نہیں ہو میری بیٹی کے۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکلو۔ زین نے ہادی کا گریبان پکڑ کر اسے باہر کی طرف دھکا دیا۔ زین کی چیخوں کی آواز سن کر حور بھی بھاگتی ہوئی روم سے باہر آئی، جو کہ ابھی شور کی آواز سن کر جاگی تھی۔ نسیمہ بھی کچن سے باہر کھڑی ہو کر تماشا دیکھ رہی تھی۔ شاہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ حور نے گھبرا کر قریب آتے ہوئے ہادی کی طرف بڑھتے ہوئے زین سے کہا، وہیں رک جاؤ حور، اور تم دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ دوبارہ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں دیکھوں۔ زین غصے میں ہادی پر چیختے ہوئے بولا، مجھے بھی شوق نہیں ہے آپ کے گھر دوبارہ آنے کا، ورنہ آپ کی بیٹی سے کوئی رشتہ رکھنے کا۔ ہادی اپنا گریبان ٹھیک کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ حور نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور نفی میں گردن ہلانے لگی۔ زین وہاں سے دوبارہ حیا کے روم میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ زین نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ نہیں میری جان، کوئی ضرورت نہیں ہے رونے کی۔ حیا اب زین کے گلے لگ کر رو رہی تھی تو زین نے حیا کو چپ کرواتے ہوئے کہا، آخر یہ سب ہوا کیا ہے؟ کوئی مجھے بھی تو بتاؤ۔ حیا بھی جب بھی تم سے کہتی ہوں تم ذرا اپنی زبان کم چلایا کرو، دیکھا آج کیا ہو گیا؟ حور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، کل رات تک تو سب ٹھیک تھا، صبح اچانک کیا ہو گیا؟ حور تمہیں دکھ نہیں رہا؟ وہ پہلے ہی پریشان ہے، جاؤ پانی لے کر آؤ اس کے لیے۔ زین نے گھرتے ہوئے حور کو کہا اور حور وہاں سے چلے گئی۔ بابا، ہادی مجھے بہت غلط سمجھ رہا ہے، وہ ایسے کیسے بول سکتا ہے میرے بارے میں؟ حیا زین کے گلے لگ کر مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بات کی جائے، بس اس ٹاپک کو اور اس رشتے کو یہیں ختم کر دو۔ بہت اچھا ہوا اس کی نیچر، اس کی اصلیت ابھی دکھ گئی۔ میں بلال سے بات کرتا ہوں۔ زین نے حیا کو چپ کرواتے ہوئے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو شاہ؟ رشتے اس طرح ختم نہیں ہوتے۔ مذاق لگ رہا ہے تمہیں یہ سب کچھ جو کل ہوا ہے؟ وہ لوگ اسے انگوٹھی پہنا کر گئے ہیں خادی کے نام کی، اور تم کہہ رہے ہو کہ رشتہ ختم کر دو۔ پانی لاتی ہوئی حور نے زین کی بات سن کر کہا، تو تمہیں میری بیٹی مذاق لگ رہی ہے؟ خادی میرے گھر میں آ کر میری بیٹی پر ہاتھ اٹھا کر چلا گیا حور، میری حیا کو مارا ہے اس نے، میری بیٹی کو۔ زین مزید غصے میں چیخ کر بولا، ہادی نے حیا پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ حور نے بے یقینی سے زین کو دیکھا۔ زین غصے میں روم سے باہر نکل گیا۔ حور نے روتی ہوئی حیا کو اپنے گلے لگا لیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے زین؟ ہادی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا ہے۔ بلال نے بے یقینی سے زین کو دیکھتے ہوئے کہا، تو تمہیں کیا لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں بلال؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے حیا کے منہ پر تھپڑ مارا ہے، اور بلال یقین کرو یہ تھپڑ اس نے حیا کے منہ پر نہیں بلکہ یہاں مارا ہے۔ زین نے شہادت کی انگلی سے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب کہ بلال کچھ نہیں بولا، بس چپ کر کے زین کو دیکھتا رہا۔ بلال تم جانتے ہو نا حیا میرے لیے کیا ہے؟ جان ہے اس میں میری، اور میں نے اپنی بیٹی کی آنکھ میں آج ہادی کی وجہ سے آنسو دیکھے ہیں۔ اس کا رونا مجھے تکلیف دے رہا تھا بلال، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ تکلیف وہ زندگی بھر برداشت کرے، اس لیے آج میں ہادی اور حیا کا رشتہ ختم کرتا ہوں۔ زین نے ضبط کر کے اپنا جملہ مکمل کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ زین بھائی؟ ایسے کیسے رشتے ختم ہو گیا؟ ہادی بہت پیار کرتا ہے حیا سے، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ آ جائے گا تو پوچھوں گی، بلکہ اس کے کان پکڑ کر پوچھوں گی، مگر آپ پلیز ایسے مت کہیں۔ بلال تم چپ کیوں ہو؟ کچھ بولو نا۔ فضا جو کہ کافی دیر سے چپ کھڑی ہو کر ساری باتیں سن رہی تھی، زین کے رشتہ ختم ہونے والی بات پر ایک دم بیچ میں بولی، تم اور بلال میرے لیے اہم ہو، شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہادی پر میرا ہاتھ نہیں اٹھ سکا، مگر میں ساری زندگی کے لیے اپنی بیٹی کو ایسے شخص کو نہیں دے سکتا جو اس کی قدر نہ کر سکے۔ زین بول کر رکا نہیں، وہاں سے چلا گیا۔ سرجی اعظم کے بیان کے مطابق اس کام کے پیچھے کون ہے، کس کا ہاتھ ہے، وہ خود نہیں جانتا ہے، نہ ہی اس نے دیکھا اس شخص کو۔ جب یہ لوگ لڑکی ان لوگوں کے حوالے کرتے ہیں
تو ایک آدمی ماسک پہن کر اس کام کی رقم دیتا ہے، اور کوئی خاص مخصوص جگہ پر بھی نہیں ہے ملاقات کی۔ یہ لوگ اس آدمی کی بتائی گئی جگہ پر لڑکی وہاں پر ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنی رقم لے کر آ جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں معلوم۔ انسپیکٹر سعد نے معاویہ کو تفصیل دیتے ہوئے پوری بات بتائی۔ اس کام کے پیچھے کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، یقیناً کوئی بڑا نیٹ ورک ہے جو یہ کام چلا رہا ہے۔ لائٹر سے شعلہ جلاتے ہوئے معاویہ نے سوچتے ہوئے کہا، جی سر جی، مجھے بھی بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پھر آپ بتائیے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے، آپ حکم کریں۔ انسپیکٹر سعد نے معاویہ سے پوچھا۔ اگلا قدم ایسے نہیں اٹھانا ہوگا، بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ ساتھ یہ ساری انفارمیشن تمہارے تک محدود رہنی چاہیے اور 2-3 قابل اعتماد بندوں کو اپنے ساتھ شامل کرو۔ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا وہ میں تمہیں 1-2 دن میں بتاؤں گا۔ معاویہ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے سعد سے کہا، سر جی آپ اس کی فکر نہ کریں، انسپیکٹر فراز اور کانسٹیبل نذیر دونوں ہی اعتماد کے بندے ہیں اور انسپیکٹر سعد بھی ہر قدم پر آپ کے ساتھ دے گا۔ انسپیکٹر سعد نے کھڑے ہو کر اجازت لیتے ہوئے بولا، تھینک یو سعد، مجھے تمہارے خلوص پر پورا یقین ہے اور اس بات پر بھی کہ تم ایمانداری سے اپنا فرض نبھاؤ گے۔ معاویہ نے سعد کو دیکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ سر جی، اپنی آخری سانس تک۔ انسپیکٹر سعد سلوٹ مار کر وہاں سے چلا گیا۔ معاویہ کے موبائل پر نسیمہ کی کال آنے لگی۔ ہاں نسیمہ بولو، معاویہ کال ریسیو کر کے بولا۔ صاحب جی، آج صبح صبح بڑا ہنگامہ ہوا ہے، حیا بی بی بہت رو رہی تھی جی۔ ہادی صاحب نے حیا بی بی پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ ہمارے صاحب تو بہت غصے میں تھے، انہوں نے تو جی ہادی صاحب کو پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور باجی بھی کافی پریشان ہے جی صبح سے۔ معاویہ ساری باتیں تحمل سے سن رہا تھا، لیکن اس کا دماغ اس بات پر اٹک گیا کہ ہادی نے حیا پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ ضبط سے اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کی۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ اٹھا اور ضروری کام کا کہہ کے باہر نکل گیا۔ ہادی صاحب ہیں گھر پر؟ معاویہ نے گھر کے چوکیدار سے پوچھا۔ نہیں جی، وہ تو صبح سے نکلے ہوئے ہیں، ابھی تک گھر نہیں آئے، مگر بڑے صاحب ہیں، ان کو بلاؤں؟ چوکیدار نے معاویہ کو پولیس یونیفارم میں دیکھ کر ادب سے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کب تک آئے گا تمہارا ہادی صاحب؟ معاویہ نے چوکیدار سے پوچھا۔ اس کا تو علم نہیں ہم کو صاحب، چوکیدار نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، معاویہ نے کہا اور واپس مڑ کر اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا تو سامنے سے ہادی اپنی گاڑی میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ معاویہ اپنی گاڑی کا دروازہ بند کر کے اس کی گاڑی کے سامنے آیا۔ ہادی نے بھی معاویہ کو دیکھا، گاڑی روکی اور اتر کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ASP معاویہ مراد، حیا کا نیا عاشق۔ ہادی نے اوپر سے لے کر نیچے تک معاویہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، مسٹر ہادی مقصود، حیا کا ایک دن کا منگیتر۔ معاویہ بھی اسی کے انداز میں ہادی سے بولا، ایسی لڑکیاں تو اس لائق بھی نہیں ہوتی ہیں کہ ان سے ایک بھی دن رشتہ قائم رکھا جائے۔ ہادی نے معاویہ کو دیکھ کر دان پیستے ہوئے کہا، بس اب آگے سے ایک بھی لفظ نہیں کہنا، ورنہ میرا یقین کرو تم بہت پچھتاؤ گے۔ معاویہ نے تنبیہی انداز میں ہادی سے کہا، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے تمہاری محبوبہ کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ کرنے کا، میرے راستے سے ہٹو۔ ہادی نے معاویہ سے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ 1 منٹ رکو، کیا تم نے حیا پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ معاویہ نے ہادی کو گاڑی کی طرف جاتا دیکھ کر اسے روک کر پوچھا۔ میں تمہارے آگے کسی بھی بات کا جواب دے نہیں۔ ہادی دوبارہ معاویہ کے قریب آ کر معاویہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، سیریس ہادی، تم نے اچھا نہیں کیا حیا پر ہاتھ اٹھا کر۔ یہ بولنے کے ساتھ ہی معاویہ نے زوردار تھپڑ ہادی کے منہ پر مارا۔ اس سے پہلے ہادی پلٹ کر اس کو مارتا، معاویہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی بالکل مت کرنا، یہ تھپڑ تمہاری سزا کے لیے بہت کم ہے، مگر اس کو میری وارننگ سمجھنا۔ آئندہ حیا پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، اس کی طرف بھٹکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حیا میری ہے، یہ بات اپنے دل اور دماغ میں اچھی طرح فیڈ کر لو۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا معاویہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ اس تھپڑ کو اب تم نہیں بھولنا معاویہ، تمہارے اس تھپڑ کا جواب مجھ پر ادھار ہے اور یہ جواب میں تمہیں وقت آنے پر سود سمیت دوں گا۔ ہادی نے معاویہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی وہ ہاتھ پیدا نہیں ہوا ہے جو معاویہ مراد کے گال کو چھو بھی سکے، تھپڑ مارنا تو بہت دور کی بات ہے، ویسے ابھی تم رو لو، تمہارا وقت ہے۔ ہادی کی بات پر معاویہ نے مڑ کر دیکھا اور استہزائیہ ہنسی ہنستے ہوئے اس کا جواب دیا، اور بہت جلد تمہارے رونے کا بھی وقت آنے والا ہے، انتظار کرو۔ ہادی معاویہ سے کہتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ معاویہ اس کی بات پر سر جھٹک کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔